अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो मामला ज़ेर बहस आए उसमें मौशी मामला ज़्यादा रहे। बहुत सारे देखने वाले पैगाम भेज रहे हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो सियासी सूरत हाल है, उस हवाले से लोग जो है वो अपने पैगाम भेजते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे मामला ज़ेर बहस आएँ और अवामी मसाइल की तरफ जो है तवज्जो दिलाई जाए। तो कोशिश हमारी हमेशा से यही रही है कि अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें। साथ साथ बात होती है कुछ नफ्सियाती मसाइल के हवाले से भी। अब मुआशरे में जिस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उसको देखकर लगता ये है कि हम शायद किसी शदीद नफ्सियाती बीमारी का शिकार हैं। और ऐसा क्यों है? ये सियालकोट में जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया, इससे पहले मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं और एक नई बहस का दोबारा से आगाज़ हो चुका है। बार बार ये बात होती है कि जहाँ पर जज़ा और सज़ा का कानून वज़ा किया जाए, जहाँ इंसाफ से फैसले हो रहे हों, क्या ऐसे माशरों में इस तरह के वाक़यात होते हैं? और इस मामले के बाद हमने क्या करना है, सोचने की ज़रूरत है। किस तरह जहन साजी की जाए, कैसे इस पुरतशद्दुद माहौल से खुद को आज़ाद किया जाए, कैसे बर्दाश्त का मादा पैदा किया जाए, ये सबसे अहम और एक बुनियादी सवाल इस वक्त है। कोशिश करेंगे इस मामले पर आज गुफ्तगू करें क्योंकि बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं और हमें आज मौका मिलेगा खुलकर इस हवाले से उनसे बात की जाए। बिला ताख़ीर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ऐसे लोगों का साथ है जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, खुलकर बात करने का मौका मिलता है और सबसे अहम बात ये कि सच बोलने का मौका मिलता है। तो जनाब, सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुबशिर मीर साहब, हमारे बड़े ख़ास हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्तादों में से हैं और उनसे जब भी हमारी गुफ्तगू होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलता है जिसके बारे में कम बात होती है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। मीर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं, जब भी कराची तशरीफ़ लाते हैं हमारी कोशिश होती है कि उन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं और बहुत सारी अचीवमेंट्स, अगर अचीवमेंट्स का मैं यहाँ तस्करा करने लगूँ तो शायद प्रोग्राम जो है मेरा ख़त्म हो जाए। तहकीक के शोबे में बहुत ज़्यादा काम किया है और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो रवायती तालीमी निज़ाम है इसमें तब्दीली लाई जा सके। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत जी, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरे साहब, मसाइल बहुत सारे हैं, सवालात बहुत सारे हैं। ये जो नफ्सियाती मसाइल हैं, पहले चाहूँगा इसके हवाले से थोड़ी सी लबकुशाई की जाए कि ये माशरा किस तरफ जा रहा है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बार बार निशानदही की जा रही है कि ये गलती हमसे हो रही है। ना हमारे अंदर अब सब्र का मादा रह गया है, ना बर्दाश्त का मादा रह गया है। और जो अमूमी इस वक्त हालात हैं उनको देखते हुए इसका तकाजा किसी से नहीं किया जा सकता। एक आम आदमी इतना ज़्यादा नफ्सियाती दबाव का शिकार हो चुका है कि इस तरह के वाक़यात होना अब जो है वो कोई गैर मामूली बात नज़र नहीं आती। मैं चाहूँगा इस हवाले से ज़रा जी, कलाम कीजिए, बहुत कैसे शुक्रिया। रोकथाम हो। यासर के इंतहाई सेंसिटिव इशू है और जी। ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान की सोसाइटी को हम डिस्कस करते हैं जी। और दुनिया भर में जो है वो इसके ऊपर जब बात होती है जी कि ये मुल्क वो है जिसकी अब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। जी। जी। ये हमारी एक स्ट्रेंथ के तौर पर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें ये वीकनेस नज़र आनी शुरू हो जी। गई है। जी। उसकी वजह क्या है कि अब देखें दोनों चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं कि तालीम भी होती है और तरबियत भी जी। होती है। अच्छा, आगाज़ तो हमारा सबसे बड़ा जो है, जो सबसे बड़ी एकेडमी है हर इंसान की, वो उसका घर है बिल्कुल ठीक। और माँ है जो उसकी जी। पहली एक तरह की नर्सरी। अतालीक बिल्कुल होती ठीक है। है। ठीक है। और जहाँ से वो सीखना शुरू करता है, जहाँ से वो उठना, उसकी शख्सियत साजी होना जी। शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि वो जुमला तो हम सब बहुत दफ़ा बोलते हैं कि अच्छी माएँ दो अच्छी कौम लो, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन इस पे क्या हम कितना अमल कर पाते हैं, बात वो है। तो वहाँ से मेरा ख्याल है अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो पहले तो हमें अपने घरों के अंदर का माहौल देखना होगा देखना होगा। कि वहाँ पे हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, बिल्कुल वहाँ ठीक पे है। क्या कर रहे हैं। इस वक्त
آج کا جو دور ہے وہ انسان کے ساتھ وہ ڈیوائس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر گھر میں جتنے انسان ہیں اتنی ڈیوائسز ہیں, اور کتنا انٹریکشن فیملی ممبرس کے درمیان ہوتا ہے اور کس لیول پہ ہوتا ہے. اور وہ ہر یہ نہیں کہ یہ امیر گھرانوں میں ہو رہا ہے, نارمل گھرانوں میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے, وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں چیزیں. پھر اس کے بعد بچہ معاشرے میں نکلتا ہے تو گلی محلہ ہے, اس کا شہر ہے, اس کا گاؤں ہے, اس کا قصبہ ہے, تو وہاں پہ کیا وہ دیکھتا ہے تو اس کی شخصیت میں کچھ اور ایڈ ہو جاتا ہے. پھر اسے جب اسکول, کالج, مدرسہ, یونیورسٹی تک وہ چلتا ہے تو یہ سارا عمل اس کی تربیت کا ہے. تو یہ کرتے کرتے وہ جوان ہوتا ہے, اور جو واقعات اس طرح کے جو تشدد کے ساتھ ہو رہا ہے, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, رات کو میری بات ہو رہی تھی, ہماری ایک کولیگ رہی ہیں, ہم نے اکٹھا ایک پروگرام جو ہے وہ کنڈکٹ کیا تھا چائنا میں, سری لنکا میں ہے, تو میں نے ان سے بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ کس طرح لوگ سوچ رہے ہیں اس سیالکوٹ کے واقعے کو. بڑی پازیٹیو گفتگو کی انہوں نے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں نے نہیں کیا, یہ چاند ایکسٹریمسٹ نے کیا. تو دیکھیں کتنا, اور ایک جملہ, ایک ٹویٹ میں نے ایک سری لنکن کا دیکھا جو ایک اخبار کے ایڈیٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ ایکسٹریمزم سے اپنے مذہب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنا بڑا جملہ مجھے وہ سٹرائک کر گیا کہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس کو آپ تشدد کے ساتھ جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہٰذا کیا ہے کہ ایک اور بات جو نفسیاتی آپ نے بات کی ہے, جو ایج ہوتی ہے 16-17 سال کی شخصیت, اس وقت جو ہے نا تھاٹس بہت سارے بندے کو کلیئر کرنے ہوتے ہیں, بڑے سوالات ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا الزام دوں گا یا ان کو کہوں گا کہ ان کے لیے چیلنج ہے جو مسلم سکولرز ہیں, کہ کیا وہ انٹرپریٹیشن جو کر رہے ہیں ریلیجن کی, خاص طور پہ جو وہ آیات کی تشریح کرتے ہیں, پھر ساتھ حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں, اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنایا کہ جو ضعیف قسم کی روایات اور ضعیف قسم کی حدیث کو علیحدہ کر دیا جائے, اور جو بہت زیادہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں ان کو ہم سیٹ کر لیں. ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوشن ویسے تو ہے, اسلامی نظریاتی کونسل, جو وفاقی حکومت کو جو ہے وہ اس میں اس کی ذمہ داری ہے, اور وہ کیبنٹ کو, پارلیمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک تھنک ٹینک ہے. اچھا, ایک ان کی بات تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے, ان کے اتنے فیصلے ہیں, ان کو آج تک کسی نے جو ہے نا وہ ریکمینڈ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. لیکن جو انٹرپریٹیشن ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, اس میں اس کو پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں, کہ مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں, میں نے کچھ علماء سے یہ بات کی تھی ایک نشست میں, ٹھیک ہے, تو میں نے کہا جی مجھے ایک چیز بتائیں, وحدت المسلمین پہ گفتگو ہو رہی تھی, تو میں نے کہا جی مجھے یہ فرما دیں آپ کہ جو ایک حدیث ہے کہ میری امت کے, رسول پاک سے منسوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بھائی میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, اور ایک جو ہے وہ نجات پائے گا, باقی نجات نہیں پائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ آپ ہی لوگ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رسول پاک نے کہا کہ میں جب معراج شریف پہ گیا تو میں نے امت بخشوا لی. ٹھیک ہے, میں نے کہا اگر تو ساری امت بخش چکی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ایک کا نجات پانا اور باقیوں کا نجات نہ پانا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس دونوں میں آپ مجھے جو ہے نا ذرا وضاحت فرما دیں. تو دونوں جتنے علماء بیٹھے تھے اس وقت اس نشست میں, 8 تھے یا 10 تھے, ان میں سے آدھے ایک پہ متفق ہو گئے, آدھے ایک پہ ہو گئے. ٹھیک ہے, اور موضوع تھا اس محفل کا وحدت المسلمین. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو تشریح ہے کہ مثلا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت بخشوا لی ہے تو پھر تو سمجھ لیں سارے بخشے ہوئے ہیں اگر اس کو ہم لیکن میرا خیال ہے کہ جو عملے سوالے کرتے ہیں وہی نجات پائیں گے, جو سارے لوگ جو ہیں وہ, جو آپ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی کلین چٹ تو بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی امت کے اندر فرقوں کی بات کر کے جائیں, یہ بھی کوئی لاجیکلی نہیں بنتا. تو لہٰذا اچھا پھر جو نجات پائیں گے وہ ایک ہوگا, تو باقی لوگ سب کو پھر وہ کافر ہی کہہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو لہٰذا ہماری جو تشریح ہے قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی, اس کے اندر جو مسلم سکولرز کی جو ہے نا کلیئرٹی,
وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہے جی وہ ایک مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک اور ہے. وہ جو چیز وہاں سے اخذ کرتے ہیں ان کے نعروں میں وہ دیکھیں بالکل ٹھیک وہ ہے. چیز وہ اپنے پاس سے تو انہوں نے انٹروڈیوس نہیں نہیں کی ہے, کی ہے, بالکل انہیں ایسا ہی وہاں سے وہ ایک طرح سے ملتے ہیں, ملتے ہیں. پھر وہ اس کا جو اظہار ہے ان کے پاس جب تشدد کا موقع آتا ہے بالکل وہ پرسنل گرج ہو کچھ ہو وہ اس میں پھر وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو بالکل ایسا. لہذا یہ جو آپ کی شخصیت اور آپ کی نفسیات جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے ان نظریات کی روشنی میں, بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ کلیئرٹی میں آ جائیں گے تو لوگوں کے اندر بھی جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. میں دو چیزیں اس میں سمجھ پائے ہوئے. ایک تو یہ آپ نے کہا کہ جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے تربیت کا, ایک تو سب سے اہم جگہ وہ ہے, اور جہاں وہ آخر میں پہنچا ہے آخری سیڑھی پر ہے وہ سب سے اہم, یعنی کہ لیڈرشپ کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا اس کے گھر میں رہنے والوں کا, اور خاص طور پہ اس کی ماں کا کردار ہے. تو یہ بات ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ تو پاکستان سے باہر بہت سارے ممالک میں آپ کا رہنے کا اتفاق ہوا ہے, یہ مہذب معاشروں کی مثال کیا دی جاتی ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرہ مہذب ہے یا مہذب کہلوانے کے قابل ہے یا لائق ہے؟ کیسے اس چیز کا تدارک ہوتا ہے, ذرا یہ فرمائیے. دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی سائیکالوجی کی یا سائیکی کی بات آپ جی کر رہے جی تھے. میرا خیال ہے کہ میں بینگ این اکانومسٹ یہ سمجھتا ہوں اکنامکس ہر جگہ انوالو ہے. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہر ہے جی, جگہ. وہ چاہے پولیٹکس ہو آپ کی, ہر وہ جگہ چاہے وہ سائیکلوجیکل اکنامکس ہو یا جو سوسائٹی کی وہ جی سائیکلوجیکل بات کرتے ہیں, وہ بڑی اچھی ایک ایگزامپل دیا کرتے ہیں. ایک بندے کو میں روتے دیکھا, بڑا وہ داڑے مار مار کر رو رہا تھا. تو اس کو کسی نے پوچھا یار کیا وجہ تم اتنا چیخ چلا کے ہو رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج میرا انٹرویو تھا اور میرے ساتھ ایک میرے کلیگ کا انٹرویو تھا. جی تو اس نے پوچھا تو پھر کہتے دونوں کا انٹرویو اچھا ہوا, اس کی پروموشن ہو گئی. تو کہتا ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے, چلو کم سے کم تمہارا دوست جو آگے بڑھا. کہتا ہے نہیں, اسی چیز کا دکھ ہے مجھے. یہ دکھ نہیں ہے کہ میری پروموشن نہیں ہوئی, مجھے دکھ یہ ہے کہ اس کی پروموشن کیوں ہو گئی ہے, اس نے کیوں کا لفظ استعمال کیا. ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی پرویل کرتی ہیں. اب تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑا پیچھے کر رہے ہیں, میں آگے وہ انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں, اس پہ آ جاتے ہیں. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ مہذب معاشرہ جو ہے اس کو ہم لائک بھی اگر پاکستان اگر باہر جاتے ہیں آپ کو وہ چیزیں دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یار یہ سوسائٹی بڑی سویلائزڈ ہے. میں نے ترکی میں بھی کام کیا ہے, میں نے فرانس میں بھی کام کیا ہے, یو کے میں بھی کام کیا ہے, میں نے چائنا میں بھی کام کیا ہے. تو دو ملکوں میں مجھے کام کرنے کا بڑا زیادہ مزہ آیا, ایک ٹرکی میں اور ایک اس میں چائنا میں. لیکن فرانس کا بھی ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کیریئر کے اندر وہ ایک جیسے کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ جو ہے, ایک یو ٹرن ہے, میں ٹرننگ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹرننگ پوائنٹ غیر رہا پارلیمانی ہو گیا ہے وہ ڈیوریشن جو ہے. جی چائنا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا جو لیڈر ہے, کیونکہ یہ جو اب سویلائزیشن کی بات کریں, مہذب معاشرے کی بات کریں, تو اس میں لیڈرشپ کا ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. بالکل ایسا ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, ایک تو میکرو لیول پہ ان کے ٹارگٹس ہیں, ٹھیک ہے جی, پھر ان کا میکرو سے اب نیچے آ جائیں جو پروونشل لیول ہے اس کے ٹارگٹس ہیں, پھر سٹی لیول کے ٹارگٹس ہیں, پھر ان کے کونسل لیول کے ٹارگٹس ہیں, پھر پرسنل ٹارگٹس ہیں. جی ٹھیک ہے جی, وہ اپنے آپ کو جب بھی کمپیئر کرنا ہوتا ہے وہ امریکہ سے کمپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جب بھی کمپیئر کرنا ہوتا ہے ہم انڈیا سے کمپیئر کرتے ہیں, ہم سری لنکا سے کمپیئر کرتے ہیں, یا ہم بڑی بات کرتے ہیں ہم ریجن کی بات کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سوچ جو ہے وہ کہاں پہ ہے, ان کی سوچ ہے وہ کہاں پہ ہے. تو یہیں سے آپ اندازہ کر لیں کیا واقعی ہم مہذب معاشرہ کہلانے کے لائق ہیں یا وہ مہذب معاشرہ کہلانے کے لائق ہیں. آپ ٹرکی میں آ جائیں, ٹرکی میں جانے والا جو چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اپنی ویلیوز جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. تو ایک عام آدمی جب وہاں جاتا ہے اس کو بڑا مزہ آتا ہے چیزیں دیکھنے میں, لوگ کیسے ان کا بات کرنے کا سٹائل ہے, کھانے کا سٹائل ہے. ویسے ہم نے جانور وہ بڑے زیادہ پیسے ہم خرچ کرتے ہیں جوتوں کے اوپر, بڑے زیادہ وہ ٹائی پتہ نہیں کیا کیا اور 2 پیس 3 پیس پہنتے ہیں, لیکن ہم کھانے کی میز کے اوپر لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ نے جب بھی کسی بندے کی تہذیب چیک کرنی ہو, اب کھانے کی میز کے اوپر جا کے اس کو دیکھیں گے, وہ پتہ چل جائے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے اور کتنی زیادہ چیزیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, زیادہ بڑی باتیں نہیں ہیں, جس سے آپ کا معاشرہ جو ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے. اچھا اب آ جائیں دوسری طرف, جیسے وہ سیالکوٹ کے واقعے کی بات کر رہے تھے, اس میں میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میری ماشاء اللہ میری سپروائزر تھیں, وہ سارا بنایا انہیں کا ہی ہے, امت الرحمان چودھری صاحبہ. ان کا سبجیکٹ جو تھا نا وہ پاپولیشن اکنامکس تھا. اس میں وہ اکثر ہم لوگ جب پاپولیشن تھیوری کی بات آتی تھی تو اس میں ہم یہ چیز پڑھتے تھے کہ جب یوتھ کا پورشن پاپولیشن میں زیادہ ہو جائے تو اگر ہم اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ پاپولیشن ڈیویڈنڈ ہے, اس سے ملے کہ آپ بینیفٹ لیں گے. لیکن جب اس کا استعمال آپ ٹھیک نہ کریں
تو پھر وہی پاپولیشن جو ڈیویڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بم بن جاتا ہے. بالکل یہ ایسا ہی. سیالکوٹ کا واقعہ بڑا چھوٹا سا ہے, یہ تو ابھی شروعات ہوئی ہے. جی. آپ آگے دیکھیں چیزیں کیسے آپ کی چلتی ہیں, ایسا اور ہی. بڑی خطرناک سچویشن میں دیکھ رہا ہوں. وجہ بالکل بات ہے کہ ٹھیک ہے, لارڈ مکالے کا یہ قول تھا کہ مجھے اچھی مائیں دیں تو میں آپ کو اچھی قوم دوں میں گا. دیتا ہوں. اب یہ چیزیں ریورس ہو گئی ہیں, جی. کیونکہ دنیا کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے پاس اگر 52% ساری 60% یوتھ پاپولیشن جو ہے اس کا پورشن زیادہ ہے. جی. اس پورشن کو خراب ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اس میں فیمیل بھی ہیں جو آج ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, کل کو انہوں نے مائیں بھی بننا ہے, ایسا ہی. اس میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ایسا کرو, ماؤں کو ہی خراب کر دو, قوم آٹومیٹک خراب ہو جائے گی. اب اس کو خراب کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیونکہ فیمیل جو ان کا مین رول گھر کے اندر ہوتا ہے, ایسا ہی. اور اس میں بھی بالکل دو راہ نہیں ہے کہ ہاں جی ایک فیمیل جو ہے وہ معاشرہ بنانے میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور آج کل ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خواتین کا حصہ جو زیادہ ڈالیں. اب خواتین گھر کے اندر رہتی ہیں, گھر کے اندر کس چیزیں زیادہ افیکٹ کرنا؟ وہی آپ کی فلمیں, وہی آپ کے ٹی وی ڈرامے, وہی سوشل میڈیا, وہی یوٹیوب. اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر 80 to 90% پورشن جو ہے وہ اینٹی سوسائٹی ہے. ایسا ہی. سوسائٹی کے اندر پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے بالکل ایسا ہی. وہ سوسائٹی کو خراب کرنے کے لیے. ایسا ہی. آپ برداشت کی بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیے جب گھر کے اندر غربت ہو, جب گھر کے اندر بے روزگاری ہو, جب گھر کے اندر کوئی کام نہ ہو سوائے یہ نیگیٹیوٹی جو ہماری پھیل رہی ہے, مطلب کہ میڈیا ماشاءاللہ بہت اچھا رول بھی ادا کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف اس کے ہمیں جو کانسیکوینسز ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کی ہماری جو گھر کی جو اکانومی ہے اس کو کیسے خراب کیا جا رہا ہے. آپ یہ بات کریں کہ گھر کے اندر ڈیوائسز آ گئی, بالکل بات نہیں کہ ٹھیک ہے ڈیوائسز آ گئی. اب تو یہ سچویشن آ گئی ہے کہ لوگ شاید ابا جی کو یا اپنی والدہ کو بات بتانا پسند نہیں کرتے, فیس بک اوپر چڑھا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈویبل ہیں, ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ پریشان ہوتے ہیں. اب یہ سانحہ جو سیالکوٹ والا ہوا ہے, اب مجھے بتائیے کہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کا جو بیان ہے وہ ان کا جو بیان ہے کیا وہ یہ ہماری عقل کام کرتی ہے کہ اس حالت کے اندر ان کو یہ بیان دینا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ بیان جو ہے وہ ہلا دینے والا بیان ہے. میں نے اس کے اوپر آپ سے گفتگو کرنی ہے دونوں معزز مہمانوں سے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک لے لی جائے, اور بریک لے کر واپس آ رہے ہیں جلدی سے. گفتگو ہماری جاری رہے گی, آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, ایک بڑا اہم اور ایک بڑا حساس موضوع ہے جو کچھ ہوا ہے سیالکوٹ میں, جو سانحہ ہوا ہے. یقیناً بہت سارے لوگوں کے علم میں یہ آ چکا ہوگا, کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا پہ یہ خبریں جو ہیں وہ آگ کی طرح پھیل چکی ہیں پوری دنیا میں, بلکہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. میر صاحب 2-3 سوالات اب یہاں پر اٹھتے ہیں. کیا پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ اس سوال پوچھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے, پہلے تو اس کی تصحیح ہو جائے, کہ ہم شاید اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی, کیونکہ غلط کو صحیح ثابت کرنے سے ہمارا جو ہے وہ دامن صاف نہیں ہوگا. لیکن سوشل میڈیا پہ کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا, دیگر ممالک میں, انڈیا میں تو لاتعداد ایسے واقعات ہو رہے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں, جس کا ابھی شاید ان کا جو میڈیا ہے وہ نہیں دکھاتا, یا سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی. اور اس طرح دنیا کے اور بھی دیگر ممالک ہیں جہاں پر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر جو ان واقعات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے, پھر آگے چل کے تھوڑی سی بات ہوگی جس طرح کے ہمارے بیانات ہیں, ہم کیا چیزیں ریفلیکٹ کر رہے ہیں. ایک اہم عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص یہ کہے کہ بچوں نے جذبات میں آ کے اس طرح کا جو ہے وہ کام کر دیا, میں ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا, اور میڈیا کی ذمہ داری ہے میڈیا جو ہے وہ ذہن سازی کرے. یہ ذرا فرمائیے کہ دونوں باتیں ہیں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر کیا تجزیہ؟ اچھا, یہ چیز ہے کہ بالکل جیسے پہلے بھی آپ کا وہ سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ مہذب معاشرہ, اور یہ تقریباً اس سے قریب ترین بات ہے کہ اگر اجتماعی طور پر لوگ جو ہیں وہ وائلیشن کر رہے ہیں تو وہ ظاہر مہذب ہونے کی بات نہیں ہے, اور وہ یقیناً انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, افغانستان میں بھی ہوتے ہیں, اور بھی جگہوں پہ ہوتے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک اجتماعی طور پر, اور پھر یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ جھوٹ کی بنیاد پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو اس ریجن میں تو ایسا دیکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مہذب ہونے کی ایک علامت تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی ذات سے اوپر ہو کے سوچتے ہیں کہ میں تو ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اپنے بعض دفعہ جی اپنے حقوق چھیننے کی بات بھی آئے گی, یا حقوق حاصل کرنے کی بات بھی آئے گی, لیکن میں دوسروں کے حقوق دلوانے میں کتنا ایکٹیو ہوں. بہت اچھی بات ہے.
تو یہ ہے سب سے بڑی مرحلہ مہذب ہونے اس سے کی پہچان بات، ہوگی، اس سے پہچان ہوگی. جو انسانیت بھی یہی ہے نا، انسانیت بھی تو تقاضا دیکھیں وہ اگر ایک حادثہ ہوا ہے تو میں خاموشی سے گزر گیا ہوں تو وہ پھر اس میں میرے پوائنٹس کم ہو جائیں گے، جاتے ہیں. بالکل ٹھیک لیکن ہے. میں اگر اس کی وجوہات یا مدد کرنے کی کوشش کروں تو پھر مجھے اس کا کریڈٹ ملتا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. لہٰذا وہ ایک چیز تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، جنہیں ہم مینٹور کہتے ہیں، جی یہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ حکومتوں میں اسی طرح ہی کے لوگ ہمارے آتے جا رہے ہیں. پاکستان کی جو سیاست کے اندر جو تشدد کی بات ہے نا، جی اور معاشرے میں تشدد، ظاہر ہے سیاست میں یا تو معاشرے میں، میں وہ بہت اس کی وجہ جو ہے نا وہ ہماری موروثی سیاست کا تسلسل ہے. اچھا کہ جو اپنی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں نا، کوئی 200-250، جی یہ لوگ اپنی ریاست کو یعنی کہ اس اپنی ڈومینیشن کو بچانے کے لیے سب سے بڑا کرائم کرتے ہیں. یہ اس علاقے کی پولیس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس علاقے کے باقی جتنے گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں. کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرے یا حق سچ کی بات کرنے کی کوشش کرے اس کو بھی اسی طرح کرتے ہیں. تو ایک تشدد کا جو ہے نا ایلیمنٹ آپ دیکھیں. ڈاکٹر صاحب بہت انتہائی کوالیفائڈ آدمی ہیں، یہ ابھی اپنے کسی جو بھی ان کا علاقہ ہے وہاں جائیں اور کہیں کہ میں یہاں پہ ایم این اے کا الیکشن لڑنے آیا ہوں، تو کہیں گے یار یہ تو شریف آدمی ہے، یہ الیکشن کیوں لڑنے آ گیا؟ بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی ادھر سے ہم چلے جائیں اور 10 گارڈ کے ساتھ چلے جائیں، ایک وہ اپنی پاور شو کریں، لوگ کہیں گے ہاں شاید یہ ہمیں بچا لے گا، اس کے پاس چلے جائیں. تو لہٰذا ہم نے وہ جو موروثی سیاست کی میں بات کروں، انہوں نے جو سیٹ کی ہوئی ہیں نا اگزامپل، پچھلے اگر پاکستان سے پہلے سے وہ چل رہے ہیں، لیکن ابھی جو پاکستان بننے کے بعد سے جو خاندان چل رہے ہیں، انہوں نے جو اگزامپل اپنے اپنے علاقے میں سیٹ کی ہوئی ہیں، اس میں لوگوں کے ذہن میں ایک چیز سما گئی ہے کہ اگر آپ اس طرح چلیں گے تو کامیابی تصور کی جائے گی اور آپ آگے تصور کیے جائیں گے اور آپ بہت کچھ دنیا میں حاصل کر لیں گے. لہٰذا مائنڈ سیٹ جو ہیں انہوں نے اس رویوں نے چینج کر لی. اچھا اس چیز کو بریک کس نے کرنا تھا؟ بریک یقیناً جب آپ ایک سٹیٹ کی شکل میں آتے تو سٹیٹ جو ہے جو آئین بنایا، سٹیٹ کے آئین پہ عمل درآمد ہو رہا ہوتا، اب وہ ان کے ہاتھوں میں یرغمال ہے. لہٰذا جتنے ایلیمنٹ ہیں جو پاور کوریڈورز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں تو ایک تو وہی سیاستدان ہے، بیوروکریسی، سیول اینڈ ملٹری، پھر اس کے بعد جناب آپ کا مذہبی ایلیمنٹ جو جس کے ہاتھ میں اب ویپن بھی ہوتا ہے، مین پاور بھی فری کی ہے، پھر اب آپ کے سجادہ نشینز، ان کی ایک لمبی لائن، ٹھیک ہے، اور بھی معاشرے کے پاورفل لوگ، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہیں ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ مائٹ از رائٹ کا ہی ہے. تو لہٰذا جو بھی ہم گفتگو کریں گے اس میں ایک ہی چیز آخر پہ آ کے ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے کہ جو طاقت سے منوانے کی کوشش کر رہا ہے وہی معاشرے کو بگاڑ بھی رہا ہے، وہی سٹیٹ کی شکل بھی خراب کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایگزامپل دوں کہ عراق میں بہت زیادہ امریکہ نے وائلیشنز کی. تو جب لندن میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تو اس میں موسٹلی مسلم تنظیمیں نہیں تھیں، بالکل وہ وہاں کے لوگ تھے، لوکلز تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری گورنمنٹ بھی غلط کر رہی ہے اور امریکہ بھی غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن واقعات وائلیشن کہاں ہو رہی تھی؟ عراق میں. تو اب کہتے ہیں یار وہ عراق میں ہو رہی ہے، ہمیں کیا؟ ہم یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں اپنے ملک میں؟ اچھا مرنے والا شیعہ ہے تو شیعہ احتجاج کر رہے ہیں، سنی ہے تو سنی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ دوسری تفریق پنجابی، سندھی، بلوچی، ہم اس میں چلے جاتے ہیں یا اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ جیسے کہ ہم اپنی جو انسانیت کی جنگ ہے اس کو مشترکہ طور پر نہیں لڑ رہے. ابھی آپ دیکھ لیں اور سیاسی جماعتوں کا حال دیکھ لیں، سبھی کہہ رہے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، اکانومی خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے ہو گیا. ہر کوئی اپنا علیحدہ احتجاج کر رہے ہیں، مہنگائی پہ بھی متفق نہیں ہے کہ ہم اس پہ بھی اکٹھے ہو کے بات کریں. بھائی اگر گورنمنٹ کو آپ نے ریلائز کرانا ہے کہ آپ کی اکنامکس پالیسیز جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں تو بھائی جماعت اسلامی کی مہنگائی اپنی ہے، ٹھیک ہے، نون کی اپنی ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی ہے. تو مثلا یہ کیا، مثلا آپ جو لیڈرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں تو لیڈرشپ وہ میسیج ہی نہیں کنوے کر رہی آپ کے معاشرے کو، وہ چیز ہی، وہ مینٹورشپ جو ہے وہ ان کی طرف سے نہیں آ رہا، بلکہ وہ اپنی اپنی مسجد بنانے کی 1.5 اینٹ کی جو ہوتی ہے نا اس کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا جو اگر آپ یہ کہیں، میرا نہیں خیال، میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کروں. اب ٹھیک ہے ہم نے بڑا اچھا کیا، ووٹ رائٹ دیا اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو،
ظاہر ہے بہت کنٹریبیوشن بھی ہے ان کی اور ان کا ملک کے ہیں اور بھی ملکوں نے دیا ہوا ہے اپنے اوورسیز کو. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ انڈیا کی ہی مثال پھر لے لیں, موسٹلی آپ انڈیا میں کے لوگوں کو باہر کے ملکوں میں دیکھیں گے, ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, انہوں نے اپنی سیاسی جماعتوں کے وہاں کوئی ونگ نہیں بنائے ہوتے. صحیح ہے, ہمارے ہر ایک کے ونگ بنے ہوئے ہیں, آپریٹی باہر سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہے یہ کیا کہ آپ باہر تو کٹھے بیٹھ جاؤ یار. صحیح ہے, مثلا وہاں پہ کٹھے, میں نے ایک دو ملکوں میں جا کے لوگوں سے بات کی, وہ ناراض ہوئے. میں نے کہا یار آپ کیا بات کرتے ہیں, ہم جب یہاں پہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں تو جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو ہمیں پروٹوکول ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اگر یہاں پہ اٹلی میں میں نے دیکھا کہ پاکستانی اکثر پولیس افسر جو ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے, ٹھیک ہے, اب وہ بھی جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا پاکستانی ہے جو ہمیں گھمائے پھرائے گا. چلو ٹھیک ہے, دوست ہو تو ٹھیک ہے. پھر وہ آتے ہیں تو ان کے لیے وہ سرکاری گاڑیاں کھول دیتے ہیں. اسی طرح سیاستدان کرتے ہیں, اور اسی طرح باقی جو مثلا ایک چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, کویت, یو اے ای, بحرین, وہاں بھی 6 پارٹیوں کے ونگ بنے. مثلا ایک پلیٹ فارم میں کوئی پاکستانی سوسائٹی کے طور پر رہنا جو ہے نا, یہ جو ایک کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ وہ ساری بنیاد یہ ہے کہ آپ کے ملک میں پاور کی بنیاد پر عزت مل رہی ہے یا پاور کی بنیاد پہ آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے, لہٰذا جو آؤٹ لک بن رہی ہے معاشرے کی وہ خراب ہو رہی ہے. وہ فیس جو ہے ہم پیش کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے. ایک اور چیز میں آپ کو کہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں بہت اچھے لوگ ہیں, بڑی بڑی جگہوں پہ بڑی بڑی اچھے کام بھی کرتے ہیں, پاکستان میں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ وہاں پہ انٹریکٹس ان کا لوکل کمیونٹی کے ساتھ ہے وہ بہت کمزور ہے. اچھا میر صاحب, اس میں تو میں ایک لائن ڈرا میں نے کر رکھی ہوئی ہے, ابھی آپ سے پوچھتا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس بارے میں جو ہے اوورسیز کے حوالے سے, تو اس پہ بھی ذرا بات کرتا ہوں. ذرا ڈاکٹر صاحب کا ایک انپٹ اس حوالے سے ذرا لے لیں, معیشت سے ان کو براہ راست کیونکہ تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہ جہاں معاشرے میں اس طرح کے واقعات ہوں یا اس طرح کی تربیت ہو تو پھر ظاہر لیڈرشپ یہیں سے نکل کر آتی ہے, اور میں ان کو لیڈرز نہیں کہتا, میں ان کو پولیٹیکل ایجنٹس کہتا ہوں, یا ان کو پولیٹیکل آپ سمجھ لیں کہ جو بھی ان کو آپ نام دے دیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اور لامحالہ ابھی اگلی حکومت بنے گی اگر کوئی, تو یہ آدھے سے زیادہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, یہ پچھلی حکومتوں پہ ذمہ داریاں عائد کر رہے ہوں گے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, ذرا اس حوالے سے بات کریں کہ یہ ذمہ داری کا مظاہرہ آخر کب کرنا شروع کریں گے, کیونکہ اب یہ بات شاید ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ذرائع ابلاغ اور یہ سوشل میڈیا اس کا امپیکٹ بڑا گہرا ہے. میر صاحب اور ہم اس کے اوپر کافی پروگرامز کر چکے ہیں کہ بڑی دور تک یہ آپ کا پیغام جاتا ہے, پوری دنیا میں آپ کی جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ جس طرح کے آپ بیانات دے رہے ہیں. اب یہاں المیہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ملک کا دیوالیہ تقریباً ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ جا کر جو اپوزیشن کے پرانے کیسز تھے ان کو جا کر کھولو اور میڈیا کے سامنے لاؤ. فرمائیے یہ مزاج کیسا ہے؟ دیکھیں ایک لفظ ہے رسپانسبلٹی, جی جی, اس سے پہلے ایک لفظ ہے ایکسیپٹیبلٹی. اب یہ ہے کہ میں اگر کوئی چیز رسپانسبل طریقے سے پرفارم کر رہا ہوں تو سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں. بیسکلی آپ سے میں نے کہا تھا کہ وہ دوست رو رہا تھا کیوں کہ اس کی پروموشن کیوں ہو گئی, اس نے اس کی پروموشن ایکسیپٹ ہی نہیں کی. اچھا اس سے اس بات سے تھوڑا سا پہلے ہم آ جاتے ہیں, جو پچھلا کویشچن تھا آپ کا, ہمارے ڈیفینس منسٹر صاحب جو ہیں, یہ بیان یوں بھی ہو سکتا تھا, اسی معاشرے کے اندر ملک عدنان صاحب بھی تھے جنہوں نے اس بندے کو بچانے کے لیے اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیا, یہ ہے میرا معاشرہ. تو میرے پرویز کھٹر صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ ملک عدنان جو ہے یہ پاکستان کا اصل چہرہ ہے, جنہوں نے اس بندے کو مارا یا تھپڑ مارا, ٹھڈ مارا, کچھ بھی کیا, وہ میرا پاکستان نہیں ہے. تو چیزیں کچھ اور ہونی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ آ جائیے, ہم باہر کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں شاید کانٹینٹ ہی نہیں ہے, یا کانٹینٹ ہے ہی نہیں ہے, یا ہم ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سارے کانٹینٹس ہیں, صرف ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. میں نٹنگم میں تھا آج سے یہ پچھلے سال فروری کی بات ہے, تو وہاں ایک گورے نے اپنی گرل فرینڈ کا ریپ کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا, تو جس بلکہ وہ اس میں فلیٹ میں رہتے تھے, اس کے جو اس کی چمنی تھی نا اس کے اندر گوشت ڈالا اس نے. اور یہ کیس واز دا ہارڈ کیس ان نٹنگم, ٹھیک ہے. ظاہر سے پورے یو کے میں کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ پاکستان کو اس کی خبر ہے, بالکل ایسا ہی نہیں پتا, ٹھیک ہے. وہ لوگ ان کا جو میڈیا ہے یا وہ لوگ جو ہیں وہ اس بات میں بڑے رسپانسبل ہے, کون سی خبر ہم نے باہر آؤٹ کرنی ہے, کون سی خبر ہم نے آؤٹ نہیں کرنی. ابھی پچھلے دنوں برطانیہ کے اندر جو انہوں نے آرمی کو بلایا, پیٹرول کا جو کرائسس تھا, کتنی خبریں چھپی ہیں یہاں پہ, کتنے پروگرام تھے, بہت سارے. میرے خیال میں میں ایکسپریس نیوز پڑھتا ہوں, اس کے تیسرے پیج کے اندر چھوٹی سی خبر انہوں نے لگائی ہوئی, ٹھیک ہے. آپ کا جو
یہ واقعہ ہوا ہے کہ اچھا نہیں بہت برا ہوا ہے، اور یہ آپ کو جیسے کہا کہ ابھی تو یہ شروعات ہے، آپ جوں اس کے ٹرائل میں پڑھتے جائیں گے آپ کو لگ سمجھ آئے گی کہ ان لوگوں کو ہم نے سزا کیسے دینی ہے، کیسے ان لوگوں کو کور کرنا ہے، کیونکہ ریسنٹلی آپ کی گورنمنٹ نے سرنڈر کیا ہے اور آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہے ساری، ٹھیک ہے۔ اب رسپانسبلٹی یہ ہونی چاہیے تھی کہ جتنے ہمارے معاون خصوصی ہیں، چاہے وہ سی ایم کے ہیں چاہے پرائم منسٹر صاحب کے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے، لیکن ہمارے معاون خصوصی وہ تو بیچارے آج کل جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہیں ان کے جو بیڈ روم کی باتیں ہیں وہ ٹی وی کے اوپر کر رہے ہیں، کیا یہ رسپانسبلٹی ہے؟ بالکل نہیں، کیا اس سے لیڈرشپ آپ کی آئے گی؟ تو آپ جب دیکھیں نا جہاں سے رول آپ کا شروع ہوتا ہے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کا، وہیں بیٹھ کے آپ پرتشدد باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ اس کے اندر تشدد وہ بہت بڑھ گیا ہے، برداشت ختم ہو گئی، یہ ساری چیزیں کس نے سکھانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو اوورسیز پاکستان کی بات ہو رہی تھی، میں بھی اوورسیز پاکستانی ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کیا آپ نے اپنے لوگوں کو جو لوکل لوگ تھے ان کو سارے رائٹس دے دیے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستان کی کمی رہ گئی تھی، اور پھر اوپر آپ ٹی وی کے اوپر آپ یہ بھی کہتے ہیں جی میں شہباز جو ہے وہ یو کے میں جاب کر رہا ہے، شہباز چائنا میں جاب کر رہا ہے، یا رانجھا صاحب جو ہیں وہ یو ایس اے میں جاب کر رہے ہیں یا وہ یو کے میں جاب کر رہے ہیں، ان کی ساری ہیریں پاکستان کے اندر ہیں۔ کیا ہو گیا یار آپ کو؟ آپ اس بات کے اندر کیا شو کرانا چاہ رہے ہیں؟ ہوروں کی جگہ مائیں بہنیں بھی استعمال کر سکتے تھے، بیٹیاں بھی استعمال کر سکتے تھے۔ آپ جب ہور کی اپنا اس کی سوری ہیر کی بات کرتے ہیں دوسری طرف اس کا مطلب کہ آپ رانجھے ہیں، رانجھا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جو ہمارے الفاظ ہیں یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس سے اسی سے ذہن جو ہمارا بننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بات ہو رہی تھی ہماری وہ اس کی کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ کب ہم اس کو ختم کریں گے، یا کب ہم ان چیزوں کو اوور کرنا شروع کریں گے؟ جب آپ فرض کریں ٹی وی کو اوپر آ کے یہ کہتے ہیں کہ جن معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے ترقی نہیں کرتے، آپ انصاف کریں نا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں جناب والا کہ جس معاشرے کے خواتین جو کام نہیں کرتی معاشرے ترقی نہیں کرتے، اب خواتین کو کام کرنے کے لیے انوائرمنٹ تو بنائیں، انوائرمنٹ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہمارا وہ اثاثہ ہے، بچوں کو کتنے کیسز بچوں کے بلکہ میں فیمیل کی بات نہیں، بچوں کے کتنے کیسز جو ریپ کے مطلب وہ بنیادی تعلیم سے محروم ہے، کتنا کنٹرول آپ نے کیا ہے، ٹھیک۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر انصاف بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے، کتنے کرمنل کیس ہیں، کتنے کرمنل لوگوں کو آپ نے سزائیں دی ہیں کھل کے تاکہ وہ پتہ چلے باقی لوگوں کا ہاں جی میں نے گناہ نہیں کرنا۔ تو خالی باتوں سے جو ہے نا سر وہ چیزیں نہیں اب آگے بڑھیں گی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ جیسے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس میں بہت سے جماعتیں ہیں وہ بیچاری مہنگائی کے اوپر متفق نہیں ہیں، وجہ گورنمنٹ کہتی ہے پاکستان کے اندر 9% انفلیشن پایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں 25 سے 30% انفلیشن ہے، جو جنبلا اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں جی 15% انفلیشن ہے، ان کو کچھ فگر انفلیشن کا صحیح پتہ چلے گا تو کٹے ہوں گے۔ نہیں تو آپ آبادی کا اتنا سے پوچھ لیجئے نا، جا کر اگر کسی سے آپ سوال کر لیں کہ کتنی، وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ جی 20 کروڑ ہیں، ایک کہے گا میرا خیال ہے جی 22 کروڑ ہیں، آپ سمجھیں اس کی وجہ جان بوجھ کے یہ رکھا گیا ہے، یہ اب عام رکھا گیا ہے۔ دیکھیں ایک بڑی عام بات ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو یقیناً آبزرو کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں جو بلدیاتی نظام ہے اس کے اندر ہر یونین کونسل ہو یا ٹاؤن کونسل ہو، اس میں پتا ہوتا ہے کہ اس ٹاؤن میں کتنے لوگ رہتے ہیں، بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، کہاں رہتا ہے، کون رہتا ہے، کون پیدا ہوئے، کون فوت ہو گئے، ایسا ہی تو ہر وقت اپڈیٹ ہوتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے کہ اس ڈسٹرکٹ میں اتنے لوگ ہیں، اس ڈسٹرکٹ میں اتنے لوگ ہیں۔ یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کے ڈیجیٹل دور میں کہ مردم شماری ہوگی فلاں ہوگا، بھائی آپ کو ٹاؤن وائز آپ سسٹم بنائیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ٹپس پہ ہوگی، تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو کتنے وسائل چاہیے، کیا چیز چاہیے، کنٹرول کرنا بھی آسان ہوگا۔ دنیا کی چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی جو ہے نا وہ اس سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتا، اب چھوٹا سا ہی ہے نا، اسرائیل چھوٹا سا ہے، ہالینڈ چھوٹا سا ہے، اور ہانگ کانگ چھوٹا سا، وہاں پہ بھی یہ سسٹم چل رہا ہے۔ آپ اس لیے نہیں کرتے جو میں نے پہلی بات کی، موروثی سیاست، وہ پاور شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ ویلتھ شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ان کے خیال میں یہی ہے کہ ہم جس طرح یہ سوسائٹی کو رکھیں گے نا یہی ہمیں، یہ کولونیل سوچ ہے نا، بالکل ایسا تو کالونیز میں ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ بھئی آپ نے پرنسلی اسٹیٹ ٹائپ قسم کی، وہی بات ہے نا، تو پرنسلی اسٹیٹ ہے جی، ایک اسٹیٹ میں یعنی کہ ایک ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں فلاں خاندان ہے، ایک تحصیل میں فلاں ہے، اور جو آپ کے کرتا دھرتا ہیں مقتدرہ قوتیں، ان کو بھی میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس چیز پہ شاید انہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں خود کو جو ہے وہ افیت سمجھتے ہیں اور آسانی سمجھتے ہیں، لہذا جی یہ فیو لوگوں کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں تو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں، پبلک میں جائیں گے تو پبلک کی تو وہ آئے گی، ان کا ریاکشن بھی آئے گا، نئی سوچ بھی آئے گی، اور بہت سے لوگ بھی آئیں گے
لہذا اس کو ہینڈل کرنے کی بجائے فیو پیپل سے بات کر لو. بالکل ٹھیک ہے. وہ فیو پیپل جو ہیں وہ کنٹرول ہونے آسان ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے پرنسلی اسٹیٹ کنٹرول ہو جاتی تھی نا, اسی طرح یہ بھی رکھا. یہ اپروچ تو وہی ہے نا. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب اکنامک ایشوز کے اوپر تو ہماری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا اتنے زیادہ پیچیدہ ہیں معاملات جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر یہ ڈیمانڈ سپلائی کا اگر کوئی ایشو ہے, آپ نے دیکھ لیا آپ کے سپلائی سائڈ پہ ایشو صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ آپ کی مس مینجمنٹ ہے, اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو آپ بہت بڑی پریشانی سے بچ سکتے ہیں. لیکن یہ ایکچولی چکر کیا ہے؟ میں بار بار پوچھتا ہوں, کیا ول نہیں ہے, کمپیٹنٹ نہیں ہے, کیپبل نہیں ہے, ایکچولی ہے کیا مسئلہ؟ یہ تو فرمائیے. کیونکہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اس وقت یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ لوگ سے مراد یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے صوبائی حکومتوں میں, وفاقی حکومتوں میں, کسی بھی سطح پر موجود لوگ ہیں, کسی ایک کے رویے سے ہی نہیں لگتا کہ مسائل حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. یہاں سوال میں اٹھا رہا ہوں اہلیت کے اوپر, فرمائیے. دیکھیں یہ بات پھر وہ وہی آ جاتی ہے جو ہم نے ابھی میر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے آگے سوچتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نسلیں ہوتی ہیں ان کا جو فیوچر ہے اس لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں ابھی پیچھے دنوں ایک سروے ہوا ہے, مطلب کہ آپ اکثر جو ہے وہ حکومت سے یہ کہتے سنتے ہیں, کیونکہ میرے ٹیچر صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑا عقل مند کے لیے اشارہ کافی, تو احتیاط ذرا استعمال کیا کرو. تو میں کہ ٹھیک ہے. حکومت کے کارکردگی جو ہے اس کے بارے میں بھی سروے ہو جس میں 87% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کی ڈائریکشن جو ٹھیک نہیں, یا پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں. ایسا ہی میں نے دیکھا ہے وہ سروے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کوئی حکومت کا فرد یہ بات ماننے کو تیار ہے؟ وہ سروے کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا دے گا جو اس کے حق میں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں انفلیشن جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اب یہ کلا دین کا چراغ آیا ہے, ہمارے بڑے آنریبل منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ 15 روز کے اندر مہنگائی ختم ہو جائے گی. اللہ کرے گا. کیونکہ وہ اب دیکھیں کب وہ رگڑتے ہیں تو کب وہ جن باہر آتا ہے تو ساری وہ جن نہیں آئے گا, وہ جو جتنے غریب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو خود بخود ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ساتھ اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو تھا جب ہماری حکومت آئی تھی تو یہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. یہ بڑی ساری گورنمنٹس کہتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے آ کے اس کو جو ہے نا وہ رائٹ ٹریک پہ لے کے آئے. کتنا رائٹ ٹریک پہ لے کے آئے؟ جب گورنمنٹ دی تھی ہم نے آپ کو 105 کا تھا ڈالر, اب 180 پہ چلا گیا. اور میری پریڈکشن یہ ہے کہ یہ دسمبر ختم تک 200 پہ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, جب آپ کو گورنمنٹ ہم نے دی تھی اس کو آلموسٹ 70-75% روپیز تھا جو پیٹرول تھا پر لیٹر. اب کہاں پہ چیزیں چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ جب وہی بات, جب آپ اپنے مسائل کو اون نہیں کرتے نا تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ملک بڑے اچھے ٹریک پہ چل رہا ہے, لوگ رو رہے ہیں. یہ پاکستان میں المیہ آ گیا ہے کہ لوگ اپنے بچے بیچ کے اپنے کچن کا خرچہ جو پورا کر رہے ہیں. اور یہ اتنی کچھ زیادہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی سمجھ نہ آئے, وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. بس چیزیں ان کو جیسے گورننس, آپ جب ایک بات بولتے ہیں آپ کی اس بات میں وزن اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ آٹومیٹک نیچے جو ادارے ہیں نا آپ کے وہ کام کرنا شروع کر دیں. جیسے میر صاحب کی بات آ رہی تھی اس میں کہ وہ پاور اور رسپیکٹ جو ہے یہ دونوں ڈفرنٹ چیزیں. رسپیکٹ از رسپیکٹ, پاور از پاور. بٹ وٹ وی ہیو سین ناؤ, انہوں نے اس چیز کو اتنا پیچیدہ کر دیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاور از رسپیکٹ, رسپیکٹ از پاور. تو ان چیزوں سے باہر نکلیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. آپ جیسے میں کہتا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ملک دان جو ہے میرے معاشرے کا چہرہ وہ ہے. آپ یہ سوچیں نا کہ اگر میں آپ یہ کیوں آپ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں یا آپ نیا ڈاکٹرائن جو ہے وہ ملک کے اندر چھوڑ رہے ہیں. یہ پیچھے 30 سال میں اکانومی خراب ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرتے کرتے 5 سال تک کافی ہیں, تو ہمیں کو 10 سال دیے جائیں. آپ ان 5 سالوں میں اتنا کام کر لیتے کہ آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لوگ خود جو ہے وہ آپ کے بارے میں رائے قائم کرتے. اور میں نے اکثر یہ میڈیا پر دیکھا کہ لوگ, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, گورنمنٹ کے بہت اعلیٰ عہدوں پر لوگ جو بیٹھے لوگ گالیاں نکالتے ہیں. ایسا ہی یہ سچویشن نہیں آنی چاہیے تھی. آپ بجائے کہ یہ کہیں جی وہ کراچی میں انفلیشن زیادہ ہے اور مجھے تشویش ہے اس کے اوپر, اور حیدرآباد میں انفلیشن زیادہ اس کے اوپر مجھے تشویش ہے, آپ میرے ڈسکا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ میرے سیالکوٹ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ میرے اسلام آباد یا پنڈی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کو یہی 2 شہر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ گندا کریں, کبھی سندھ پروونس کے جو لوگ ان کو گندا کریں, کبھی پنجاب کے لوگوں کو گندا کریں. تو آپ ایک لیڈر ہیں, آپ باپ ہیں پورے ملک کے. مطلب میں پرائم منسٹر صاحب کو باپ کہتا ہوں کہ یہ باپ ہے پورے ملک کے. مجھے بتائیں کبھی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں اس طرح بات کرتا ہے؟ ممکن نہیں. تو وہی بات ہے کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا جی میں رو اس لیے لا رہا ہوں کہ اس کی پروموشن کیوں ہو گئی. اوکے میر صاحب, اب باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ سیگمنٹ کا ختم ہو گیا, اور آپ سے ایک اور معاملے پر, موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرنی تھی. وہ گزشتہ دنوں ہم نے سنا ایک جگہ کہ ایک تقریب میں بہت سارے وزراء اور بہت سارے جو ہے وہ مشیر موجود تھے, ساری دنیا سے وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہاں پر جناب پاکستان سے جو وزیر صاحب تھے وہ ملاقات ان کی ہوئی. وہ افغان وہاں پر ایک وزیر سے, ان سے پوچھا جی آپ کے پاس کون سی منسٹری ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے پاس جو ہے وہ بحری امور کی جو ہے منسٹری ہے.
تو کہنے لگے افغانستان میں بحری امور کا کیا کام ہے، سمندر تو ادھر ہے کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا آپ کے پاس بھی تو قانون کی وزارت ہے. تو یہ جو ہے ہمارا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر آپ سے ضرور گفتگو کریں گے. تو ناظرین یہاں پر ایک بریک ہمیں لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جو ہے وہ ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا. دیگر معاملات زیر بحث آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی.